नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व खातिमुन नबीयीन व सहाबी व बारिक अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम और एहसान है कि आज हम कुरान करीम के 28 और 29 सिपारे का जुज़ का खुलासा उर्दू ज़बान में पेश करेंगे, यानी दौरा कुरान 2024 उर्दू खुलासा कुरान। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से, जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। 28वें पारे का जो स्टार्ट है वो अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से होता है। इसमें 9 सूरतें हैं। तो सूरह मुजादिला से शुरू करते हैं हम। सूरह मुजादिला है, सूरह हशर है, सूरह सफ़ है, सूरह मुमतहना, सूरह जुमा और सूरह तलाक़, सूरह मुनाफ़िक़ून, सूरह तहरीम। सूरह मुजादिला से इसका जो है वो स्टार्ट होता है, इब्तिदा होती है। इसमें एक सहाबिया थी हज़रत खौला बिन सालबा, उनका ज़िक्र फरमाया गया है कि उनके वजह से ये जो आयत नाज़िल हुई कि उनके शौहर ने उस ज़माने में कहते थे अरबिक में कि ज़हार किया, मतलब अपनी बीवी को माँ या बेटी या बहन करार दिया। तो वो बहुत परेशान हुई, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई और ये वाक़या बयान किया। तो आप चुप रहे, आपने कहा कि बस अब मामला जो है वो तुम उस पर हराम हो, लेकिन आप बहुत परेशान रहीं और बार बार आप हुज़ूर अकरम के पास आती रहीं। तो हुज़ूर अकरम यही जवाब देते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आखिर में उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रो रो कर फरियाद की और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मैं बहुत परेशान हूँ, इस मामले में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की और जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को इस तरह ज़हार करे तो वो उसका फ़िदिया अदा कर सकता है कि जो कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना या एक ग़ुलाम आज़ाद करना या 2 माह के रोज़े रखना। तो इससे साबित होता है कि अल्लाह ताला हर दुआ को हर वक्त सुनते हैं और शौहरों को भी चाहिए कि अपनी बीवियों के साथ जो है वो बेहतर और नरमी का सलूक करें और कोई कमी कोताही अगर हो जाए तो उसको मामले को निपटा लिया करें और ऐसे इक़दाम ना उठाया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये मामले को उनके बेहतर किया और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। इसके बाद इसमें कबीला बनु नज़ैर का भी वाक़या बताया गया है कि उन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखे से नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने की कोशिश की। तो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम ने उन लोगों का जो है मुहासरा कर लिया और बहुत अरसे तक मुहासरा जारी रहा। फिर उनको जिला वतन कर दिया गया खैबर की तरफ। तो ये इस्लाम की पहली जिला वतनी है, ठीक है। उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने अपने और अहकामात जो हैं वो बयान किए हैं और अल्लाह ताला ने कुरान और हिकमत के साथ जो नसीहतें और जो इबरतें मुसलमानों के लिए दी हैं उन सब पर हमें अच्छे तरीके से अमल करना है और अल्लाह ताला जो हैं उनकी अहकामात पे अमल करना जो है वही हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि मेरे रसूल गालिब होकर रहेंगे, अल्लाह क़ुव्वत वाला और गालिब है। हमने जितनी भी कुरानी वाक़यात पढ़े हैं अंबिया इकराम के, बेशक उन्होंने बहुत तकालीफ़ उठाई, जद्दोजहद की, लेकिन अल्लाह ताला ने बिलाखिर उनको फ़तह दी और ज़ालिम और मुनाफ़िकीन के और कुफ़ार के ऊपर सख्त अज़ाब नाज़िल हुए। तो ये सब जो हैं वो यही हमारे लिए जो हैं वो नसीहतें हैं। इसके बाद सूरह हशर शुरू होती है। सूरह हशर जो है अल्लाह के पाक नाम से,
یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں۔ بے شک کیونکہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور اس میں منافقین کا بھی بہت ذکر ہے کہ جس طرح یہ ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، وہ بتایا گیا ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ اس کو بہت سخت سزا دے گا۔ اور اس میں یہ بھی ذکر ہے اس آیت میں، صورت میں، کہ جو مال غنیمت کے علاوہ بھی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ وہ اس کو اس میں جو ہے وہ غربا میں اور مساکین میں اور خود ہی اپنے اوپر یا اپنے اہل و عیال پر یا جو بھی حاجت مند ضرورت مند بوڑھے افراد ان کے اوپر خرچ کریں، اور اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے دور ہو جاؤ۔ یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس بات کو جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور منافقین کے لیے جو ہے وہ بدترین عذاب کی وعید ہے بار بار۔ یعنی کہ منافقین تو وہ لوگ ہیں کہ جو کھل کر مخالفت نہیں کرتے، جو پیچھے سے وار کرتے ہیں، سامنے کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں صحیح ہیں اور پیچھے جا کر چالے چلتے ہیں۔ تو منافقین تو بہت ہی بدترین ان کے لیے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہا ہے کہ کیا دوزخی اور جنتی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اچھائی اور برائی برابر ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ جو اچھا کرے گا اس کو اچھا انجام ہوگا، جو برا کرے گا وہ برا انجام ہوگا۔ تو اپنے اعمال کرنے سے پہلے ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا اعمال کر رہے ہیں۔ اس سے سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی صفات بیان کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ رب نہیں، اور اللہ ہی ہے جو بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سلامتی دینے والا، امن دینے والا اور نگہبان اور غالب اور جاہ و جلال رکھنے والا۔ اور وہ اللہ ہے کہ جو بنانے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے، مصور ہے، اور بہترین اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، اور آسمان اور زمین میں جو بھی شے ہے وہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایمان والوں سے کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں ان سے دوستیاں اور جو ہے اپنی فرینکنس زیادہ نہیں بڑھاؤ، کیونکہ یہ اسلام کے کھلے دشمن ہیں۔ لہذا کام کی بات کرو، ان سے دوستی، تعلق، قرابت داری بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بہت دشمن ہیں اور چاہتے ہیں کہ کفر جو ہے وہی قائم رہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی مثال پیش کی ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ میں تم لوگوں کے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس میں فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو عورتیں خواتین مدینہ ہجرت کر کے آئی ہیں ان سے بیعت لے لیں، ان سے بیعت لے لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گی، نماز کی پابندی کریں گی، اپنی عزت کی حفاظت کریں گی، اپنے کردار کی حفاظت کریں گی، اور لوگوں پر بہتان اور تہمتیں نہیں لگائیں گی۔ اکثر خواتین کی بھی عادت ہوتی ہے، مرد حضرات کی بھی عادت ہوتی ہے، بہرحال خواتین کے بارے میں زیادہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب ملتی ہیں تو آپس میں گاسپس کرتی ہیں، ایک دوسرے کے قصے بیان کرتی ہیں، چسکے لیتی ہیں۔ تو یہ باتیں بہت بری ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کے متعلق ان کی پرائیویٹ باتیں اگر کسی کو پتہ بھی ہوں تو دوسرے لوگوں تک بالکل نہیں پہنچانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں سے یہ بیعت لو کہ یہ بہتان ترازی بھی نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو جو ہے وہ زندہ دفن نہیں کریں گی، جو اس زمانے کے دستور تھے۔ تو یہ تمام چیزوں کی بیعت اللہ تعالیٰ نے خواتین سے کہا، خواتین کے لیے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو ہجرت کر کے آ رہی ہیں ان سے آپ لے لیں۔
اس طرح یہ صورت بھی ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ صف شروع ہوتی ہے، وہ بھی مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کو خبر ہے، اور سب کائنات اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ اے اہل ایمان، تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ مطلب قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم اگر کوئی چیز بیان کر رہے ہیں اور ہم خود اس پہ عمل نہ کریں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اپنے قول اور فعل کو ایک رکھنا چاہیے، اپنی زبان سے جو بات کرے انسان، اور جو داعی حق ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں قرآن کریم سے اور سنتوں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے، ان کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ ان تمام باتوں پر ضرور عمل کریں جن کا وہ بیان کرتے ہیں، جن کا وہ لیکچرز دیتے ہیں، جن کا وہ درس دیتے ہیں، ان کے اوپر ضرور عمل کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت سخت ناپسند کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اس میں پھر حضرت موسیٰ کا بھی ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ تم مجھے کیوں دکھ دیتے ہو۔ یہ آیتیں بار بار اس لیے نازل کی جاتی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفار نے وہی سلوک کر رکھا تھا، مسلسل ان کو مکے میں نہیں رہنے دیا، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی شدید تنگ کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی کے لیے بار بار حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام، ان سب کے واقعات بیان کیے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے کہ ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے لوگوں کے پاس، اپنی کتاب حق بھیجی جنہوں نے دعوت حق دی، تو لوگوں نے ان کو تنگ کیا، تو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اور اس میں حضرت عیسیٰ بن مریم کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور مجھے بشارت دی گئی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتا ہے، کیونکہ اسلام کا تو نام ہی، مسلمان کا تو نام ہی فرما برداری ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان پر مکمل ایمان، یقین اور عمل، یہ تینوں چیزیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہترین تجارت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو اور اپنی جان کو خرچ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ بخش دے گا اور ان کو جنت کے اندر بہترین جگہ عطا فرمائے گا۔ جنت کا ذکر ہے کہ جہاں باغ اور میوے اور بہترین چشمے بہتے ہوں گے، اور مومنوں کو خوشخبری ہے کہ ان کو عنقریب اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہوگی۔ اور صحابہ اکرام کو کہا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح مدد کریں اور اسی طرح ان کا ساتھ دیں جس طرح حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اور صحابہ اکرام تو سبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کیا کرتے تھے، اور بات ہی اس طرح کرتے تھے کہ میں قربان اور میرے والدین قربان آپ پر، فداک امی و ابی یا رسول اللہ۔ تو یہ تو ہماری اپنی جانیں فدا ہیں ہمارے رسول پر، اور ہمارے والدین فدا ہوں، ان کی جانیں فدا ہوں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے احکامات بتائے ہیں، جمعے کی فضیلت بتائی ہے اور جمعے کے دن کرنے کے احکامات بتائے ہیں۔ بے شک جمعے کا دن جو ہے وہ دی بیسٹ ڈے آف دا ویک ہے، اور جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہے، اور جمعے کی نماز مرد حضرات پر بہت اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کو کس طریقے سے وہ اپنی تیاری کر کے جو ہے وہ جلد سے جلد نماز میں پہنچیں۔ تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ حضور اکرم جو اپنا جمعے کے دن قیام کر رہے تھے اور خطاب کر رہے تھے، تو کچھ مال تجارت آنے کا اعلان ہوا، تو لوگ وہاں سے اٹھ کر اور چلے گئے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جمعے کے دن جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کرو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اے ایمان والو،
جب جمعے کے دن کی اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف رجوع کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. مطلب بالکل صاف حکم دیا گیا مسلمانوں کو، تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو. پھر جب نماز ہو چکے تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، یعنی کاروبار کی اور جاب کی یا جو بھی کام ہے ان کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ نماز کے وقت جو ہے اپنے سارے کام چھوڑ دو جمعے کی نماز کے وقت. تو یہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے کہ اگر تم اس وقت اگر تجارت چھوڑ دو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، چونکہ اللہ ہی تجارت میں نفع دینے والا اور فضل دینے والا ہے. اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہوتی ہے، جو کہ وہ بھی مدنی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب منافق آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کے خلاف جو ہیں وہ بہت حرکتیں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا اور وہ بہت چالیں چلتا تھا. تو اللہ نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں اور جو گھڑتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہے، اور بے شک ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے اور وہ اب یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بہتر ہیں، تکبر کیا، اور ہم ہی مدینہ میں رہیں گے. مطلب انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے، اہل ایمان سے افضل ظاہر کیا. تو یہ تو بہت غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی جواب ان کو اس آیت میں سورہ منافقون میں اس بات کا جواب بھی دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے یا نہ کی جائے برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشیں گے. اللہ تعالیٰ بدکار لوگوں کو راہ نہیں دکھاتے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. یعنی پھر اس صورت میں مال اور اولاد کو فتنہ اور آزمائش قرار دیا ہے. مال میں بہت اٹریکشن ہے، انسان اس کی خاطر بعض اوقات جو ہے وہ ایمان کو چھوڑ کر اور کوئی بھی ایسا کام کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، اور اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے کر کہ بس مجھے مال حاصل ہو جائے. کیونکہ مال سے دنیا کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے. اللہ اتنا ضرور دے جو کسی کا محتاج نہ ہو انسان، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، لیکن زیادہ مال کی لالچ اور ہرس کرنا اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ انسان کے پاس جتنا مال ہے اس کی ضرورت سے زائد اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے، اپنے قریبی رشتہ داروں پر جو ضرورت مند ہوں، مساکین پر جو بھی سائل ہوں، یتیم ہوں، اور جو اللہ کا دین سربلند کرنے میں لگے ہوئے ہوں. اللہ کے دین کی خاطر بھی اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے، تو لالچ نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات اولاد کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آ کر بھی انسان کوئی بھی غلط کام کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، وہ اس وقت بھول جاتا ہے، آنکھوں پہ پٹیاں بن جاتی ہیں. جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. کسی بھی رشتے، کسی بھی قرابت داری کی بنیاد پر اسلام کے اندر کوئی رعایت نہیں ہے، کسی بھی رشتے کی بنیاد پر. بس آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. بے شک وہ والدین ہوں، بے شک وہ اولاد ہو، بے شک بہن بھائی ہوں، بے شک شوہر یا بیوی ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تو اس میں اپنا ایمان جو ہے وہ ضائع نہ کر دینا. اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ تغابن شروع ہوتی ہے، اور یہ بھی جو ہے بہت ہی مشہور صورت ہے اور مدنی صورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور یہ حقیقت ہے، بادشاہت صرف ایک رب کی ہے. ہم صرف اس کو ہی رب مانتے ہیں جو تمام تر قوتوں اور تمام تر قدرتوں اور حکمتوں پر اسی کا وہ ہے اختیار. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی نے پیدا کیا ہے. اب چاہے کوئی کافر بنے یا مومن بنے، اللہ نے دو راستے دکھا دیے، ایک حق کا راستہ اور ایک باطل کا راستہ.
ایک سیدھا راستہ، سچا راستہ، ایمان کا راستہ، اور ایک کفر کا، باطل کا راستہ۔ تو اب مرضی ہے کہ انسان اس راستے پہ چلے یا اس راستے پہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزاد انسان کو کر دیا اور راستے بتا دیے، اب انسان کی مرضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس راستے پہ چلو گے تو کیا کیا آسانیاں ہوں گی، اور اس دنیا میں جو ہمیشہ شامل ہے تمہیں کیا کیا انعامات ملیں گے، اور برے راستے پہ چلو گے تو تمہارا کیا انجام ہوگا، اور جہنم نصیب ہوگا، اور جہنم میں کیا کیا چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ اللہ کی بات پر یقین کرے، روز جزا پہ یقین کرے، اور اپنے اعمال درست رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ کافروں کے جو عمل ہیں ان کی سزا ان کو ملے گی، اور جو بھی تم لوگوں کے عمل ہیں اللہ تعالیٰ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر جو نور اللہ نے اتارا ہے اللہ اس کی ہمیشہ حفاظت کریں گے، اور کوئی بھی کفر کی چیزوں سے، چالوں سے اس نور کو، اس روشن نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ جو سب سے بڑا ہے اس کا نور ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یوم حشر میں تمہیں جمع کیا جائے گا، تمام اگلے پچھلے جو انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ کافر تو یہ کہتے تھے نا کہ بس یہی دنیا ہے، اور ان کو تو آخرت پر یقین نہیں تھا، تو اسی وجہ سے تو ان کو ڈر نہیں تھا۔ جس کو آخرت پہ یقین ہوگا، روز جزا پہ ڈر ہوگا، جس بچے کو یہ اپنے رزلٹ کا ڈر ہوگا تو وہی تو پھر امتحان کی تیاری کرتا ہے، کتابوں کو اٹھاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں اچھے سے اچھے نمبر لوں، کیونکہ پھر مجھے اس کا رزلٹ ملے گا، ماں باپ خوش ہوں گے، تعلیم اچھی ہوگی، مطلب بہتری ہوگی۔ اور جس کو یقین ہی نہیں ہوگا رزلٹ ڈے پر، ججمنٹ ڈے پر، قیامت کے دن پر، روز جزا پر، روز حساب پر، تو وہ تو کہہ دے گا کہ دنیا میں جو چاہوں کروں، کون ہے مجھے پوچھنے والا۔ تو وہ حالانکہ آج کل بھی، اس زمانے بھی مسلمان ظاہر ہے اپنے زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن پر یقین ہے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جس میں یہ صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، تو اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر تو نے جن لوگوں پہ انعام کیا، اور اس راستے سے بچا جو لوگ گمراہ ہوئے۔ ہر نماز میں یہ دعا کرنے کے بعد بھی اگر اس بات کو اتنی سچائی سے ہم لوگ سمجھیں اور اس پر یقین کریں اور ایسا کرنا چاہیں جو ہم دعا کر رہے ہیں، تو عمل تو ہمیں ہی کرنا ہے نا۔ تو اگر ہم عمل کریں تو پھر ہم کتنے بہترین مسلمان بن جائیں۔ تو کوئی بھی چوری، ملاوٹ، جھوٹ، جو کیریکٹر کی جو اسٹرکس ہیں، وہ خراب کردار اور اپنی عزت کی پرواہ، یہ سب لوگ ضرور کریں اگر لوگ دل سے اس بات کو مان لیں۔ زبان سے کہے جاتے ہیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل تو بالکل اس کے خلاف ہے ہمارے ارد گرد چاروں طرف، اور شاید کہ ہم خود بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں، اور نماز کے بغیر دین مکمل نہیں۔ نماز کی پابندی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، نماز کی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اپنا پیغام پہنچا دیا اور مومنوں کو کہہ دیا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور اللہ تمہارے ہر ممکن، اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرے گا، اور جو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرے گا، تو اللہ اس کو بہت بہترین اجر دیں گے۔ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد سورہ طلاق شروع ہوتی ہے۔ سورہ طلاق میں جو اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکامات کو بیان کیا ہے کہ کن کن خواتین کو طلاق کے بعد، ایک تو یہ کہ طلاق اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو جائز تو ہے پر اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ گھر سلامت رہے، کیونکہ اس سے بہت معاشرتی جو ہیں وہ پرابلمس پیدا ہوتے ہیں، اور
بچے جو ہیں ان کے اوپر بہت برے اثرات پڑتے ہیں، اور فیملیز پر، اور پھر اس طرح سوسائٹی پہ بہت برے اثرات پڑتے ہیں، لیکن بعض اوقات مجبوری ہو جاتی ہے طلاق۔ تو بہرحال طلاق کی اجازت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا ہے کہ طلاق دو تو آسن طریقے سے دو۔ جب طلاق دو تو عدت کے دوران بیوی کا نان نفقہ 3 مہینے کا، جو عدت کی جو بھی اس کی ٹائم ہے، مختلف خواتین کے لیے مختلف عدت کے پیریڈز ہیں، تو وہ اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں، سورہ طلاق میں۔ تو اس میں یہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر کوئی بوڑھی عورت ہے تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ اگر کوئی ایسی لڑکی کا جس کا نکاح اس کے میچور ہونے سے پہلے کر دیا گیا ہے تو اس کو بھی 3 مہینے کی ہے، مطلب اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو اس کے بعد اگر وہ عورت جو کہ کنسیو کر رہی ہو، تو اس عورت کے لیے یہ کہ جب تک اس کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہو جائے گی تو اس کی عدت جاری رہے گی۔ بے شک اگر طلاق کے وقت 1 مہینہ باقی ہو، یا 9 مہینے یا 8 مہینے باقی ہوں، تو اس کے بچے کی پیدائش تک اس کی عدت باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اور کھلے الفاظ میں بیان فرما دیا ہے۔ ان احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام تو خود دین فطرت ہے۔ جہاں آسانی دینی ہوتی ہے وہاں اسلام نے آسانی دی ہے، ہر جگہ ہر موقع پر۔ اس کے بعد سورہ طلاق میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں دی ہیں، اور رزق کے متعلق بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزاق ہیں، وہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جو بندے کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہے، جتنی کیپیسٹی دی ہے، اگر کسی کے پاس 10 لاکھ ہیں وہ اس کے حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کسی کے پاس 1 لاکھ ہیں تو وہ اس کے حساب سے خرچ کرے، کسی کے پاس 10,000 ہیں تو وہ اس کے حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ اللہ تو سب جانتے ہیں۔ اللہ کو اماؤنٹ کی جو ہے وہ کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نیت کے خالص ہونے کی، ہماری کوالٹی کی ضرورت ہے، کہ اگر 10,000 جس کے پاس ہیں وہ اگر 100 روپیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنا ہی جو ہے وہ اجر کا ذمہ دار ہے۔ مطلب جو مڈل کلاس لوگ ہیں یا جو غریب لوگ ہیں وہ دکھ نہ کریں کہ ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، ہم لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے۔ اللہ نے کہا اپنی کیپیسٹی کے حساب سے خرچ کرو، اللہ دلوں کے حال اور نیتوں کے حال جانتا ہے۔ تو جو جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، جس کی نیت صاف ہوگی اور جو اس کو اللہ نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیں گے کہ جس کے پاس کروڑ ہوگا اور وہ 10 لاکھ دے گا تو 10 لاکھ والے کا اور 100 روپیز والے کا اجر برابر ہوگا، اس لیے کہ دونوں کی نیت ہے۔ اس کے پاس جتنا تھا اس نے دیا، اس کے پاس جتنا تھا اس نے دیا، اور دینے والا اللہ کی ذات ہے، تو اس لیے ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو اللہ ان لوگوں پہ، ان بستیوں پہ اپنا عذاب نازل کر چکے ہیں۔ نصیحت حاصل کرو اور عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح جو ہیں وہ مثالیں دی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کتنی خوبصورتی سے، کتنی کاریگری سے، کتنی بہترین، کیا کسی انجینئر کی انجینئرنگ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی انجینئرنگ ہے، کہ ہر چیز پرفیکٹ طریقے سے اپنی جگہ پر قائم ہے، ہر چیز کا نظام چل رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کی بہتری کے لیے اللہ نے بنائی۔ ہمیں کتنے اللہ کے شکر بجانے چاہیے۔ اس کے بعد 28ویں پارے کی آخری صورت ہے سورہ تحریم۔ یہ بھی مدینہ میں نازل ہوئی، اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے واقعات پیش آ گئے تھے امہات المومنین کے درمیان، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے رنجیدہ ہو کر انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی کچھ، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو چیزیں تم پر حلال ہیں تم ان کو حرام اپنے اوپر مت کرو۔ تو اس طرح لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ان آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں، وہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اور امہات المومنین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ تم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ جس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے، اور ان کی عزت احترام اور اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سب باتوں سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر جو بھی چاہے گا وہ کرے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بار بار اپنے عذاب اور اپنے اجر دونوں کی بار بار تاکید کی ہے، کہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر اللہ کے حضور سچی توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور سوائے شرک کے۔ تو پھر یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے کہ وہ جہنمی عورتیں، مطلب ان کے شوہر تو اتنے نیکوکار تھے، اتنے نیک تھے کہ اللہ نے ان کو اپنا جو ہے رسول چنا تھا، دعوت حق کے لیے چنا تھا، لیکن ان کی بیویاں جہنمی عورتیں ہیں۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ آپ کو بچا نہیں سکتا۔ جنت یا جہنم میں جانے کے لیے ہر کسی کے اپنے اپنے اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مثالیں دی ہیں کہ حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی جہنمی ہیں۔ تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی، اگر ہمارے والدین بہت عبادت گزار یا متقی ہیں تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے، اگر ہمارے شوہر یا ہماری بیوی جو ہے وہ نیک ہیں بہت تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ہر کسی کے اپنے ذاتی اعمال ہیں، کوئی رشتہ کوئی تعلق کام نہیں آئے گا، کوئی عورت کوئی مرد کوئی جینڈر اس میں نہیں ہے، ہر کسی کے اپنے اعمال ہیں، اور عورتوں کو بھی اسلام پر ایسے ہی عمل کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 29واں پارہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ، اور جو سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے، اور یہ مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی بیان کی ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ موت اور زندگی اگر نہیں ہوتی تو پھر ہماری آزمائش کیسے ہوتی، ہمیں جنت دوزخ کیسے ملتی؟ یہ تو ٹیسٹ ہے نا، ٹیسٹ اور ٹرائل ہے یہاں پر۔ یہ زندگی دارالامتحان ہے، یہاں پر ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں جو کیمراز لگا دیتے ہیں کہ بس آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہر آفیسز میں جگہوں پر لوگوں نے گھروں میں لگا رکھے ہیں بچوں کو دیکھنے کے لیے، اگر میڈز ہیں کچھ ہیں تو وہ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، یا چور وغیرہ سے بچنے کے لیے، تو بہت عام سی چیز ہے یہ کیمراز۔ تو اللہ کے پاس تو پھر کیسے کیمراز ہیں؟ اللہ تو خیر یہ لفظ استعمال کرنا غلط ہے، سمیع و بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا۔ تو یہ ہم دارالامتحان، ہر وقت ہم کو اللہ تعالیٰ جج کر رہے ہیں، ہمیں ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل ہی نہیں، ہمارے دل میں آنے والے خیال سے بھی واقف ہیں۔ وہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر ہم برے خیال کریں گے اور عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے، اس کا حساب کتاب نہیں کریں گے۔ تو بے شک یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اس کو بالکل اس طرح لیں کہ ہم ٹیسٹ اور ٹرائل دے رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ دنیا شروع ہوگی جہاں پر ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا ہمیں انجام ملے گا، اور وہ دوزخ جنت دونوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس آزمائش میں کیسے پورا اترتے ہیں۔ جی یہ سورہ ملک کی بات کر رہے تھے ہم، تو سورہ ملک کی ابتدا ہو چکی ہے اللہ کے پاک نام سے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پاک اور بابرکت ذات انہی کی ہے، اور بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور زندگی اور موت کا ابھی ہم یہ ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ جب جہنم میں جائیں گے اور وہ چیخیں چلائیں گے تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تم پر اللہ کی ہدایت یا پیغام نہیں آیا تھا؟ کہیں گے ہاں آیا تھا، لیکن ہم نے اسے اس وقت جھٹلایا، کاش کہ ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ پر بغیر دیکھے جو ایمان لاتے ہیں غیب سے، اور اللہ کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے بڑا ہی اجر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جو کوئی اچھا کام ہوگا اس کے مطابق ضرور جو ہے وہ اچھا اس کو عمل ملے گا، اور برے کام کو اللہ تعالیٰ سے اگر معافی کرے انسان، بہت معافی مانگے اور اس عمل کو چھوڑ دے اور اس کی نیت اچھی ہو
تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی بھی قبول فرمائیں گے. اور بے شک اللہ تعالیٰ دل کے بھید سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ اس نے زمین کو نرم کیا تاکہ تم لوگ چلو پھرو اور تمہیں آسانی ہو. اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہر چیز کو ڈیزائن کیا کہ انسان کے لیے آسانی ہو. اور پھر پرندوں کے متعلق بتایا کہ پرندے کس طریقے سے اڑ رہے ہیں. ہم دن و رات دیکھتے ہیں آسمان پر پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کا ایک ایسا میکینزم کر رکھا ہے کہ پرندے اڑتے ہیں، انسان تو نہیں اڑ سکتا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت پرواز دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں جس کی جیسی ضرورت ہوئی اس کو وہی طاقت اور قوت دی ہے اور اس کو ممتاز کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کھلی کھلی نشانیاں ہیں اس کو ماننے کے لیے، اور یہ بہت ہی کافی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ سورہ قلم شروع ہوتی ہے، اور سورہ قلم جو ہے وہ سورہ قلم جو ہے وہ مکی ہے. سورہ ملک بھی مکی صورت تھی، اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے، کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، جادوگر یا مجنوں کہتے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تو بہت ہی حکمت اور علم والے ہیں اور بہت بلند اخلاق والے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ دیوانہ کون ہے. مطلب دیوانے ظاہر ہے منافقین اور جھوٹے کافر ہیں، کہ وہ دیوانے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی صحیح بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا ہے. اور اس کے بعد یہی ہے کہ جب ان لوگوں کو آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ ان آیتوں کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر پھر ان کو بدترین عذاب ملے گا. اور جس طریقے سے اس میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ بہت ان کے پاس باغات تھے، بہت کھیتی باڑی تھی، بہت ان کو نفع ہوتا تھا، اور وہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا کرتے تھے. تو ان کے بیٹے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے سوچا کہ کیا ضرورت ہے اتنا مال اسباب دینے کی اور لوگوں کو دینے کی. تو جب فصل کٹنے کا وقت آیا تو انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اور وہ سب چلے گئے کہنے کے لیے، تو اپنا فصل کاٹنے کے لیے اور اپنا مال اٹھانے کے لیے. جب وہ وہاں گئے تو دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل زمین صاف تھی. تو پہلے تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، کہ ہم کسی غلط جگہ پہ تو نہیں آ گئے. لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں، وہ صحیح جگہ پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا تمام مال کو ختم کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپس میں ان بھائیوں کے ڈائلاگز ہیں کہ وہ ایک بھائی کہتا ہے کہ دیکھو میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ کہو، ایسا نہ کرو، اور یہ کیا ہو گیا. پھر کچھ نے جو ہے وہ بہت پریشانی کا بھی اظہار کیا ہے، اور جو ہے وہ بہت شرمندہ بھی ہوئے ہیں اپنے اس عمل کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بے شک اللہ ہی پاک ہے اور ظلم انسان اپنے آپ پر خود کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے جنت میں بہترین باغ ہیں. پھر ان آیتوں میں بار بار ریپیٹیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جہنمی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے کہ لے آؤ اپنے شریکوں کو، لے آؤ اپنے خداؤں کو جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کی تم کہتے تھے کہ نہیں ہم ان کی پوجا نہیں چھوڑیں گے، تو لے آؤ ان کو. آج کہاں ہیں وہ، کس حال میں ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ کن چیزوں کی پوجا کرتے تھے، جن سب چیزوں کو یا تو خود بت اپنے ہاتھوں سے بنا کر، یا چاند سورج ستاروں کی یا آگ کی، جن کو اپنے ہاتھوں سے یہ لوگ خود ہی بناتے تھے. تو کتنی بے وقوفی اور جہالت اور کم علمی ہے. یقیناً یہی لوگ دیوانے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن سارے جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. یہ آخری صورت ہے. اس کے بعد سورہ حاقہ شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کریم نے قیامت کو حقیقت کے نام سے پکارا ہے سورہ حاقہ میں، کہ جو یہ کھڑکڑ کرنے والی آواز ہے، جو یہ ہوائیں چلیں گی، کھڑکڑاہٹ ہوگی، بادلوں کی طرح پہاڑ اڑیں گے، تو قیامت حق ہے، قیامت آ کر رہے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سمود اور عاد کی قوموں کو ہواؤں کے جو اس سے عذاب سے کس طریقے سے ان کو دھماکوں سے، چیخ سے
ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ریپیٹ کی ہیں ساری سزائیں، فرعون کی سزا، عاد و سمود کی سزائیں، ساری سزائیں ریپیٹ کی ہیں کہ یہ عبرت ہے، عبرت پکڑو۔ سورہ حاقہ میں بہت نصیحتیں ہیں عبرت پکڑنے کی۔ اور آسمان پھٹ جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی قیامت کا جو ہے منظر کشی کی گئی ہے کہ کس طریقے سے۔ اور پھر اس دن کیا ہوگا کہ جو لوگ جنتی ہوں گے وہ وہی بات ہے کہ بہترین باغات، میوے، پھل، اور جو جہنمی ہوں گے وہ کہیں گے، ان کے لیے حسرت کا دن ہوگا، وہ کہیں گے کاش یہ دن نہیں آتا، کاش یہ دن نہیں آتا۔ ان کے پاس پھر ایک زنجیر ہوگی بہت ہی لمبی جو ان کو پہنا دی جائے گی، اور چونکہ وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ صفات بیان کی گئی ہیں، اور ان کو بہت ہی کھانے کی ایسی چیزیں دی جائیں گی کہ جو بہت ہی بدترین ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک یہ کسی شاعر کا قول نہیں، یہ ایک معزز رسول کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور کافروں کے لیے باعث حسرت ہے قیامت کا دن، کیونکہ ظاہر ہے اب تو کچھ کرنے کے لیے رہا نہیں ہوگا، پس تو اپنے عظیم رب کے نام سے تسبیح کیے جا۔ اس کے بعد سورہ معارج شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ کریم نے کنٹینیوٹی کی ہے اور قیامت کے دن کا ذکر فرمایا ہے کہ اس دن جو قیامت ہے وہ کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوگا، اور 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت اور حشر کی عذاب سے اور سختیوں سے بچائے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ دن میں 3 بار قبر، دوزخ اور حشر کے عذاب سے معافی اور مغفرت کی دعائیں ضرور ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ نے کہا ہے کہ انسان بہت کمزور دل ہے، بہت چھوٹے دل ہے، ذرا سی تکلیف پر چلا اٹھتا ہے، سوائے اس کے کہ جو نمازی ہیں، جو ہمیشہ نماز ادا کرتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، اور جو روز جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرے رہتے ہیں۔ جب ڈریں گے تو صحیح اعمال کریں گے نا۔ ایک خوف اور ایک امید دونوں کی حالت میں رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ مکمل 100% امید ہے کہ بس ہم تو جنتی ہیں، یا 100% خوف ہے کہ نہیں ہم تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے، ہم تو جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خوف اور امید کے درمیان والا راستہ، کہ خوف بھی کرو، ڈرو، اور پھر اللہ سے اچھی امید رکھو، اس طرح اپنی زندگی گزارو۔ اور جو لوگ اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اور جو حق کی گواہی دیتے ہیں، جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور کافر جو ہیں وہ جو ان کے منہ لٹکے ہوئے ہوں گے اس دن تباہ حال اور برباد ہوں گے۔ اور مشرق اور مغرب کا رب جو ہے وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اور اس دن سب لوگ اپنی قبروں سے، اپنے مقامات سے نکلتے ہوئے اس میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے کہ جب حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، کیونکہ ظاہر ہے حضرت نوح نے 950 سال اپنے قوم کے اوپر تبلیغ کی تھی، بہت اسٹرگل، جد و جہد، تکالیف اٹھائی تھی۔ ان کی تو فیملی ان کے ساتھ نہیں تھی، ان کی بیوی، ان کی بیٹا ان کے ساتھ نہیں تھا، ان کی قوم ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن آپ بھی اپنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ، مکمل استقامت کے ساتھ جو ہے وہ کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کا عذاب بھی ان تک آ پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا فرمائی کہ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور جو میرے گھر میں بطور مومن داخل ہو، اور مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور ظالموں کی تباہی میں اضافہ کر۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد سورہ جن ہے۔ اب سب کو پتہ ہی ہے کہ جنات بھی جو ہے قوم ہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں انس و جن کا ذکر فرمایا ہے، اور
جن بھی کچھ سرکش جن ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ مسلمان جن ہوتے ہیں. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں سے جنوں کے قافلے کا گزر ہوا. تو انہوں نے جب تلاوت سنی تو ان کو بہت، ان کے دل جو ہیں وہ اس کی خوبصورتی میں اور اس کے نور سے اور اس کی سچائی سے ان کے دل روشن ہو گئے، ان کے سینے روشن ہو گئے، اور انہوں نے ایمان لیا ہے وہ لوگ. اور وہ جب اپنے قوم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے ایک سچے نبی اور رسول کو پا لیا ہے جو ہدایت کی باتیں کرتا ہے، اور ہم ایمان لے آئے ہیں. تو اس کا ذکر ہے اس کے اندر، اور بتایا گیا ہے. پھر دوزخ اور جنت کا مکمل اس میں بار بار ذکر ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوزخیوں کے ساتھ، جو ان کے ساتھ جہنم میں جو کچھ ہوگا. اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کسی کو نہیں دیتا. بے شک کتنی ہی سائنسدان ترقی کر لیں، کتنی سائنٹسٹ جو ہیں وہ ایجاد کر لیں، کتنی چیزوں کی معلومات ہو جائے، ویدر کی پریڈکشن ہو جائے، بچے کی جینڈر کی پریڈکشن ہو جاتی ہے کہ کیا جو ہے وہ اولاد جنم لے گی. بہت ترقی کر لی ہے، کلوننگ ہو گئی ہے، بہت سب کچھ سسٹم ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی شے مکمل اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. ورنہ کتنے ہی سسٹم کر لیں، ری پروڈکٹیو سسٹم آرٹیفیشل کر لیں، وہ جب ہی کامیاب ہوں گے جب اللہ چاہے گا. لہذا اللہ کے پاس ہی غیب کا علم ہے، تمام تر چیزیں صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ نے اپنا غیب کا علم کسی کو نہیں بتاتا. اس کے بعد سورہ مزمل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اے چادر اوڑھنے والے اٹھ، رات کو اٹھ مگر تھوڑا، نصف اس سے زیادہ یا اس سے کم. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو پتہ ہے پوری پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی ظاہر ہے ان کے ہر عمل کو جو ہے وہ اس کی وہ پیروی کرتے تھے. تو ان میں سے کچھ لوگ بیمار ہوتے تھے، کچھ معمر ہوتے تھے، کچھ لوگوں کو روزگار کاروبار کے لیے نکلنا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے اور کہا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھ، رات کو قیام کر مگر نصف یا اس سے کم. اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے، تمہاری نیتوں سے بخوبی واقف ہے. بے شک کہ رات کو اٹھنا نفس کے لیے بہت بھاری ہے، اور جو لوگ رات کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کی بڑی ہی معتبر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اور بے شک یہی وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اپنے آپ کو معاف کروانے کا، اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروانے کا. اور اللہ کے نہایت پسندیدہ بندے ہیں جن کو یہ لمحات میسر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، پس وہی کارساز ہے. اور پھر دوزخ اور جنت کا بتایا گیا ہے کہ جہنم کے اندر کس طریقے کا دردناک عذاب ہوگا، اور اگر کفر کرو گے تو کیا حال ہوگا. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ نصیحت ہے اگر تم سمجھو تو. قرآن میں بار بار بتایا گیا ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. بے شک کہ اللہ جانتا ہے کہ تو اور تیرے ساتھی، یعنی حضور اکرم اور صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے کہ 2/3 رات کے قریب اور نصف اور اس کی 1/3 میں اٹھتے ہیں، مگر اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ ٹھہراتا ہے. وہ جانتا ہے کہ تم اس کو مکمل نہیں کر سکتے. تمہاری صحت، تمہاری زندگی کے کام اور جو چیزیں ہیں، اس لیے تم اگر اس کو آدھا بھی کر لو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. اللہ سے بخشش مانگو، اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے. اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو. مسلسل ہر صورت میں ریپیٹیشن ہے، بار بار تکرار ہے انہی باتوں کی. تو یہ باتیں بہت اہم ہیں، ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ ضرور جنت عطا فرمائیں گے. اس کے بعد سورہ مدثر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے، اٹھ اور ڈرا۔ کہ جب معاملہ حد سے زیادہ گزر جاتا ہے تو پھر ڈرانے کا بھی جو ہے اس سے معاملے کو حل کیا جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس وقت کی تکلیف بعد کی بہت زیادہ تکلیف سے بہتر ہوتی ہے۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، کڑوی دوا پیتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، ارے کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا، پرہیز کرتا ہے، بہت اپنے پسندیدہ چیزیں کھانے کی چیزیں ان کو چھوڑتا ہے۔ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ڈائبیٹک ہوتے ہیں، وہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، میٹھے پھلوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ایسا کریں گے تو ان کو اچھی صحت ملے گی۔ تو جو چیزیں ناپسند ہیں یا ڈرانا، ظاہر ہے وہ ڈرتے ہیں نا اس چیز سے کہ ان کی صحت خراب ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے چادر، جو تو نے چادر لپیٹی ہوئی ہے اس کو اب اٹھ اور لوگوں کو ڈرا، اور پاکی کو پسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور کہا ناپاکی سے دور رہ، اور جو بھی تو احسان کرے گا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کرے گا، اور اپنے رب کے لیے صبر کر۔ یعنی تبلیغ کے وقت جتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے صبر کی، سارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صبر کو بہت اہمیت دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو صبر کریں گے اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو پھر اس کے معاملات کیسے نہیں حل ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کریں گے، اور یہ تمام چیزیں ہو کر رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہی آگ کے دروغے بنایا ہے، یعنی جو جہنم کے دروغہ ہیں، یعنی جو جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی فرشتے ہی ہیں اللہ کے، اور وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں جسے چاہتے ہیں اس کو راہ دکھا دیتے ہیں، اور اس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اللہ سے، اللہ کی راہ پہ چلنا، تو پھر اللہ اسے راہ دکھاتے ہیں۔ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کو قرآن کو اس کے لیے آسان کرتے ہیں۔ حفاظ اکرام ماشاءاللہ، دیکھیں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو لوگ بہت بڑی ہو اور ماشاءاللہ لوگ اس کو پورا کا پورا A to Z یاد کر لیں، جو قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہے۔ یہ بھی معجزہ ہے اللہ کا۔ اللہ حفاظ جو لوگ حفظ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، وہ پوری کتاب ان کو یاد رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے ہر عمل کے اچھے عمل کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ چاند کی قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے، اور صبح روشن کی قسم کھائی ہے جب صبح روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتا کر یہ بار بار بتایا ہے کہ دیکھو کہ ان باتوں میں وہ لوگ آرگیومنٹس کریں گے جہنم میں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کرتے تھے، روزے جزا کو جھٹلاتے تھے، اور اب کوئی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ یہ جہنمیوں کی صفات ہیں۔ اور اس کے بعد وہ اہل علم، وہ عالم کہ جن کو علم تو حاصل ہے لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، یا وہ صحیح طریقے سے اس علم کو سمجھ نہیں رہے، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں۔ بے شک گدھے کے اوپر کتابیں ہوتی ہیں پر وہ کچھ نہیں جانتا۔ اس کے بعد سورہ قیامہ شروع ہوتی ہے جو کہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم کھائی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے اب قیامت کو بتا رہے ہیں کہ قیامت حق ہے، قیامت آ کر رہے گی، اور قیامت کے دن کیا حساب کتاب ہوں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ اپنے اوپر یہ چیز نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تر وصیتیں، نصیحتیں، اچھا برا انجام، اچھی بری صفات، دوزخ اور جہنم میں جانے والے لوگوں کی صفات، اللہ کا ساتھ، سب کچھ اللہ نے کھلی ہوئی چیزیں بیان کر دی ہیں۔ اللہ نے کہا قیامت کب ہوگی؟ لوگ سوال کرتے ہیں۔ اس دن جس دن آنکھیں چندیا جائیں گی، جس دن سورج اور چاند مل جائیں گے، جس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، جس دن انسان کہے گا کہ میں کہاں جاؤں، میں کہاں پناہ حاصل کروں۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے
کہا کہ اس دن کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے احکام مانتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے واضح کر دیا ہوگا، اور جو جہنمی ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس میں موت کا وقت بھی بہت کھلے طریقے سے بیان کیا ہے کہ جب بھی کسی کو موت آتی ہے تو اس کی جان حلق تک آ جاتی ہے، ہنسلی مانے کالر بون، گردن کی ہڈی، گردن تک اس کی جان آ جاتی ہے۔ اس کے ارد گرد گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے لیے کچھ کر لیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ انسان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو علم ہوتا ہے کہ اب سفر آخرت آ چکا ہے، اب جدائی کا سفر شروع ہونے والا ہے، یہ وقت آ کر رہتا ہے۔ بہت قریب سے دیکھا ہے یہ وقت، اپنے بہت سارے قریبی لوگوں کو جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے گی اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آ جائے گا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت آسانیاں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ نزا کے وقت آسانیاں عطا کرے، اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتوں کو ہماری روح نکالنے کے لیے بھیجے، جو کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ جنت کے فرشتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ بس اپنی پناہ میں لے لے، اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، روح نکلتے ہی ہر نماز میں اپنے والدین، اپنے تمام تر فیملی، تمام تر امت مسلمہ اور اپنی مغفرت کی دعا ضرور کرنی چاہیے، ہر نماز میں، ہر وقت، اس رمضان کے ماہ مبارک میں، طاق راتوں میں، ہر وقت، کیونکہ خود سے بڑھ کر دعا نہیں ہوتی، اور جو فیملی دعا کرتی ہے اس کے علاوہ سب سے زیادہ وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے حق میں جو مومن دعا کرتا ہے، جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیا کریں، اور تمام مسلمین و مسلمات کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی صورت میں فرماتے ہیں کہ کفار کے اوپر کہ افسوس، صد افسوس، افسوس افسوس کہ آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے، آج تیرے لیے کچھ نہیں بچا، تو جو ایک بوند سے بنا تھا اور اتراتا تھا اور گھمنڈ کرتا تھا اور جھٹلاتا تھا، اور کیا اللہ کی ذات اس بات پہ قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے،